अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। ARY न्यूज़ की वेबसाइट के लिए किए जाने वाले इस खुसूसी इंटरव्यू में खुशामदीद, जिसमें हम बात करेंगे एक अहसास तख्लीक़कार से, एक ऐसे कलमकार जिनका शुमार उर्दू तारीख़ के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीबों में होता है। हमारे साथ हैं जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। तारड़ साहब, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने अपने इस तवील कैरियर में नावल लिखे, सफ़रनामे लिखे, ड्रामे लिखे, ड्रामों में काम किया, तो वो कौन सा शोबा था जिसमें आप ख़ुद को तख्लीकी तौर पे ज़्यादा मुतमईन, ज़्यादा मसरूर महसूस करते हैं? एक्चुअली मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ वो पूरी संजीदगी से कर रहा होता हूँ और उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, चाहे वो कंपेयरिंग हो, एक्टिंग हो, सफ़रनामा हो, नावल हो। आई एम टोटली कमिटेड और उस वक्त वो मेरे लिए सबसे अहम होता है। उसमें मैं तखसीस नहीं करता कि अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ तो ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है, फ़लाँ चीज़ से। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक नावल लिखते हैं तो उसकी बागें आपके हाथ में होती हैं। मतलब सफ़रनामा लिखते हुए तो ज़ाहिर है कि आपने कराची से लाहौर जाना है तो आप रास्ते में उसमें गिलगित तो नहीं आएगा ना, वो उसी रास्ते पे आपने जाना है, एक तयशुदा है। लेकिन नावल तयशुदा नहीं होता, कम से कम मेरे नावल तयशुदा नहीं होते। चुनांचे उसमें जो इख्तियार है चीज़ों को मैनिपुलेट करने का, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो तख्लीक़कार होते हैं वो अपने आप को छोटा सा खुदा समझते हैं, क्योंकि क्रिएट कर रहा है ना। अच्छा, और जिस तरह कई लोग खुदा से बागी हो जाते हैं, इस तरह जो नावल निगार है उसके नावल के कई किरदार उससे बागी हो जाते हैं। वो अपनी रास्ता खुद बनाते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और वहाँ से वो नावल बड़ा बनता है। क्योंकि अगर आप तमाम जितने भी किरदार हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं तो वो आपकी ज़ुबान बोल रहे हैं, आपके आइडियाज़, आइडियालॉजी है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बागी हो जाता है तो फिर उसके अपने ही ख़यालात हैं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। चुनांचे नेचुरली नावल लिखते हुए जो तमानियत होती है क्रिएशन की, कि भाई जिस तरह मतलब ताज महल जिन लोगों ने बनाया होगा उन्होंने कहा होगा ना कि अल्लाह ताला तूने हमें बनाया, हमने देख क्या बनाया, क्या तो वो एक सेटिस्फेक्शन नेचुरली नावल में ज़्यादा। नॉवेल्स भी आपने लिखे जिसमें प्यार का पहला शहर भी था, जिसके 75 एडिशन शाया हो चुके हैं। बहाव भी है जिसका शुमार उर्दू के बेहतरीन नॉवेल्स में किया जाता है। तो नॉवल निगारी का फ़न और सफ़रनामे लिखने का फ़न, इसमें फ़र्क है? ये वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें तयशुदा है, इसमें तयशुदा नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हर गांव पे हमें कहानी नज़र आती है, मुझे नज़र नहीं आती। और अक्सर अदीब ये कहते हैं वो कि पूरा कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ गया चीज़ का, मुझे कभी भी नहीं आया है। एक इंडिकेशन होती है, एक महसूसात होते हैं, कोई फ़िक्रा आता है, कोई सिचुएशन होती है और वो मुझे इंट्रीग करती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शोहरत होती है वो बड़ी सहर अंगेज़ होती है। आप ड्रामों में थे, पूरा पाकिस्तान आपको देखता था। क्या ये मुश्किल फ़ैसला नहीं था कि ड्रामे छोड़ के ख़ुद को कुल्ली तौर पे लिखने के लिए वक्फ़ कर दिया? एक ख़ास मुद्दत तक ये सब कुछ साथ साथ चला मेरा, और उसके बाद जब मैंने टेलीविज़न अपनी मर्ज़ी से छोड़ा उसके बाद मैं फुल वक्ती यानी वो कुल वक्ती लिखने की तरफ आ गया। शोहरत के बारे में मुझे याद आती है एक बात कि एक दफ़ा मॉर्निंग ट्रांसमिशन चल रही थी और वो जो है वो सर्वे होता है, किसका होता है, बड़ा फेमस सर्वे होता है एक गैलप सर्वे गैलप में। तो गैलप में 2 साल कंसेक्टिवली आई वाज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान। सही, ठीक। अब ये शोहरत की इंतहा हो सकती। तो मैं किसी महफिल में गया तो वहाँ पे और भी लिखने वाले थे, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरफ आए और जब मैं फारिग हुआ तो मैंने देखा कि मुमताज़ मुफ्ती मुझे घूर रहे हैं, मुझे बुला के कहने लगे कि ये शोहरत तुम्हें खा जाएगी, तुम में ऐसे जरासीम है कि तुम एक बड़े राइटर बन सकते, सही, लेकिन तुम नहीं बन पाओगे शोहरत की वजह से, क्योंकि ये जो शोहरत है ये खा जाती। तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इस शोहरत को कभी संजीदगी से नहीं लिया, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमेना है और मीडिया मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने घर का खर्च चलाना है। कहने लगे नहीं, जब तक मीडिया नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे बोलूँगा नहीं। काफ़ी अर्सा उन्होंने मुझसे गुफ्तगू नहीं की। फाइनली मुझे उन्होंने एक ख़त लिखा कुछ साल बाद, मैं उसके मंदरजात पूरे नहीं यहाँ पे नरेट करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझसे माजरत की थी कि तुमने मुझे गलत साबित किया है
اور شہرت واقعی تم پہ اثر انداز نہیں ہوئی. آپ ہی کے مانند ایک اور شخصیت ٹیلی ویژن کی تھی جس کی کئی جہتیں تھیں. انہوں نے خود ریڈیو کیا، ڈرامہ لکھا، افسانے لکھے، اشفاق احمد صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی رہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ناول لکھتے تو وہ اپنے فن سے انصاف کر سکتے تھے. میں انہیں ٹیلی ویژن کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار ہوں. اور جو سبجیکٹس انہوں نے چھیڑے وہ اور اب بھی کوئی لوگ اس کی طرف مطلب ہاتھ نہیں، دے ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ دوز سبجیکٹس. یہ تو ہو گئے ٹیلی ویژن. اب جو ہے لٹریچر کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک سالڈ ثبوت مانتے ہیں اور ثبوت انہوں نے کم چھوڑے ہیں کیونکہ ریڈیو میں بہت انٹرسٹیڈ تھے. ظاہر ہے تلقین شاہ ایک کلاسک تھا. اس کے بعد زاویہ کے جو مختلف پروگرامز ہیں تو انہوں نے بڑے گہرے نقوش چھوڑے. لیکن میری یہ خواہش تھی کہ وہ ناول لکھتے. عبداللہ حسین اور انتظار حسین کچھ عرصے پہلے وہ رخصت ہوا. انہوں نے زیادہ توجہ دی کتابوں پر، افسانے پہ، فکشن پہ، ناول پہ. تو آپ یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے. کوئی بھی نارمل ادیب جو ہے وہ بڑا ادیب نہیں بن سکتا. کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی دیکھیں نا الگ ہوتا ہے اس کا راستہ. وہ بنیادی طور پہ اس لیے کہ جو لیڈر ہے وہ آپ سے جو توقع کرتا ہے لٹریچر کی، وہ ایک ایب نارمل آؤٹ آف دا آرڈنری سچویشنز یا کریکٹر کی توقع کرتا ہے. وہ تبھی تخلیق کیے جا سکتے ہیں جب اس قسم کی زندگی آپ بے راہ قسم کی زندگی گزاریں. عبداللہ کے پاس وہ تمام تر تجربے تھے. کم لکھا انہوں نے کیونکہ عرصہ دراز وہ باہر رہے، لیکن جتنا بھی اچھا لکھا اور جتنا بھی لکھا وہ بالکل مختلف لکھا. انتظار صاحب اور میں، ہم دونوں کے محور مختلف تھے. ہماری ثقافت، ہماری زبان، ہمارا ایٹیٹیوڈ لائف کے لیے، وہ ادب برائے ادب کے لیے قائل تھے، ہم ادب برائے زندگی کے شاید تھوڑے بہت قائل تھے. ان کا جو سورس تھا وہ سارا گنگا جمنی، ہاں، اور متس جو تھیں وہ تھا. لیکن یہ ہے کہ بھئی انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے گہرے امپیکٹ ہیں. ان کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. اور میرا ان کا جو تھا واسطہ تھوڑا بہت وہ پرندوں کے حوالے سے تھا. اور کیونکہ وہ بھی پرندوں میں دلچسپی رکھتے تھے اور مجھ سے باقاعدہ، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ باغ جناح میں جاتا تھا. سیر میرے گھٹی میں شامل ہے اور جو میری ایک علت ہے. تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا. تو پاس سے وہاں پہ میں ایک روز میں ایکسرسائز کر رہا تھا تو اوپر کوئی پرندہ تھا، پوشیدہ تھا، مجھے پتہ نہیں کیا تھا. اس نے بولنا شروع کر دیا اور میں نے اپنا، یہ میرا انداز ہے میں کرتا ہوں، میں نے اس کی مطلب نقل اتارنی شروع کر دی. اب اس نے جواب دینا شروع کیا. تو میں روزانہ وہاں سے جاتا اور وہاں پہ کھڑا ہوتا. جب وہ بولتا تو میں اس کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دو صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ طارق صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پیچھے مطلب اس درخت کے؟ تو میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کروں. تو اس کے بعد انہوں نے ذرا کوئی اجتناب کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا. لیکن جب میں نے انتظار کو بتایا تو ہی واز ویری فیسینیٹڈ. وہ بھی کبھی کبھار باغ جناح تھے. ہم پھر جا کے ہم اسی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ سارا سلسلہ ہوا. تو جو تھی نیچر کے ساتھ جو لگاؤ تھا، پرندوں کے ساتھ یا مناظر کے ساتھ، وہ ہم دونوں میں کامن. اچھا، روحی بانو کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا اور آپ نے کالم بھی لکھا ان کے بارے میں. ان کے ساتھ آپ نے بطور اداکار بھی کام کیا. جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ روحی واحد وہ شخصیت ہے کہ واقعی اس کا خلا پورا اس لیے نہیں ہوگا کہ اس جیسی اور بھی آئیں گی، خوبصورت آئیں گی، اچھی اداکارائیں آئیں گی، لیکن ان کے حسن میں جو حزن ہے اور ان کی اداکاری میں جو سوگواری ہے اور ان سب میں اس کا جو نفسیاتی پاگل پن ہے اور بے ساختگی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگی. الطاف فاطمہ ایک صوفی اور درویش قسم کی خاتون تھی. مجھے معلوم ہے کہ بہت مرتبہ اکیڈمی آف لیٹرز نے اپروچ کیا کہ ہم پرائڈ آف پرفارم. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے. اچھا، منع کر. ہاں، حالانکہ ان کے وہ تھے مسائل، مطلب مالی مسائل بھی تھے. ان کا آپ یہ کریں کہ مجھے کچھ ترجمے کا کام دے دیں. یعنی انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بھئی مجھے آپ مطلب مالی معاونت کریں بجائے اس کے کہ کام دے دیا جائے. ایک طرف رہتی تھی، نہ اپنی پروجیکشن کرتی تھی. میرے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق تھا، مطلب ہے کہ
50 سال پہلے. میری ایک فیسنیشن یہ بھی تھی کہ ان کے ماموں جو تھے رفیق حسین، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے ادب میں کسی نے جانوروں کے بارے میں اتنا اچھا نہیں لکھا جتنا رفیق حسین نے لکھا. مجھے اب تک یاد ہے، میں نے پتہ نہیں کون سا ان کا ایک افسانہ پڑھا، اس میں کوئی ایک فقرہ تھا جو مجھے یاد نہیں، تو میں نے وہ 3-4 مرتبہ اس لیے پڑھا. میں نے کہا کہ یہ جو سچویشن الطاف نے ایک فقرے میں لکھی ہے، اگر مجھے کہا جاتا تو میں کم از کم ایک صفحہ لکھتا. یہ اس کا ٹیلنٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمگیر شہرت دی، کئی ایوارڈز ملے، لیکن جو محبت آپ کے حصے میں آئی اصل ایوارڈ وہی تھا. تو لکھتے ہوئے اس محبت، اس شہرت کا دباؤ آپ پہ محسوس آپ کرتے؟ نہیں، اس وقت میں بالکل ماورا ہوتا. مجھے یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کو مطلب ایک کو بقائے دوام حاصل ہوگی یا لوگوں کی پسندیدگی حاصل ہوگی. میں اتنا اس میں انوالو ہوتا ہوں، وہ میں اپنے لیے لکھ رہا ہوتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں یہ دھیان رکھتا ہوں کہ ریڈر جو ہے اس کو میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. جو زبان میں لکھنا، مثلا میرے ذہن میں اگر صراط مستقیم آئے تو میں نہیں لکھوں گا، میں سیدھا راستہ لکھ دوں. اچھا سر، اسی تناظر میں ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے کہ اردو ادب عالمی دنیا تک نہیں پہنچا. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو ادب کمزور ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خطے کی کہانیاں بیان کرنے والے اسی ملک کے باسی جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں انہیں عالمی اعزازات مل رہے ہیں. لیکن وہ ترجمے کا جو شعبہ ہے نا وہ بہت کمزور ہے. یہ نہیں ہے کہ اردو ادب کمزور ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہی نہیں، وہ پہنچا ہی نہیں ہے. میں نے جو کچھ مثلا ایرانی کہانیاں پڑھی ہیں صادق زاہد کی یا جو بھی، یا مثلا کہ کچھ ناول پڑھے ہیں ترکی والے، ہمارے چند ایک ناول جو ہیں وہ ان سے کم تر نہیں ہیں، لیکن ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی. اب آگے ہم دوسرا انگریزی کا. تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگ انگریزی میں لکھ رہے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میری انگریزی بہت اچھی ہوتی، شاید میں بھی انگریزی میں لکھتا. لیکن یاد رہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب کوئی ترتیب پاتی ہے فہرست ادیبوں کی، تو اس میں پاکستانی اور انڈین ادیب نہیں آتے جو انگریزی میں لکھتے ہیں. بڑا اچھا لکھنے والے ہیں، حنیف ہیں، ندیم اسلم ہیں، HM نقوی ہیں، کاملہ شمسی ہے. اور لیکن ایک بات ہے، ان میں سے بیشتر وہی سبجیکٹ اور کردار دہرا رہے ہیں جو ہم کب کے لکھ چکے ہیں. بہاؤ کا تذکرہ آیا. بہاؤ کے بارے میں BBC نے اپنے ریویو میں اس کا موازنہ مارکیز کے تنہائی کے 100 سال سے کیا تھا، اور ذہن جدید کا ایک سروے بھی تھا جس میں اردو کے 10 بہترین ناولس میں اسے شمار کیا گیا. تو آج آپ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی بے شمار کتابوں کو، تو بہاؤ کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہاؤ جیسا ناول میں خود بھی نہیں لکھ سکتا. وہ جو ذہنی کیفیت جو 5000 سال پہلے جانا اور ایک خاص لینگویج میں کلام کرنا، وہ اب میں دوبارہ وہاں پہ واپس نہیں جا سکتا. ایک تو یہ ہے، جب بھی کوئی میرا ناول چھپتا ہے اور اگر ٹھیک اچھا ہوتا ہے تو کراچی میں خاص طور پہ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، وچ از ریڈیکولس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن نہیں ہوتا. ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ جی مطلب آپ آقا دریا جیسا ناول لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو اینی کا، لیکن اینی جو ہے وہ بہاؤ بھی نہیں لکھ سکتی. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کیا کریٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اوپر تکیہ کرتے ہیں آل دا ٹائم، اور دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح نہیں ہوتا. ایک طویل عرصے بعد، ایک غزال شب کے بعد، منطق الطیر آپ کا ناول آیا، جو فرید الدین عطار کی جو کلاسک ہے اس سے متاثر ہے. آپ نے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہا. عطار جو ہے میرے مرشد ہیں رائٹنگ کے حوالے سے. پچھلے 50 سال سے میں ان کے پرندوں کے عشق میں مبتلا ہوں. تو ان کی ایک تازہ ٹرانسلیشن آئی، کیونکہ وہاں پہ ٹرانسلیشن ہوتی چلی جاتی. مطلب رومی بھی اب اگر پاپولر ہوئے ہیں تو پہلے سے ٹرانسلیٹڈ ہیں، لیکن اب ایک امریکن نے ان کا تازہ جب ترجمہ کیا ہے تو اس میں جو جان ہے، اس کی وجہ سے رومی جو ہیں وہ اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسٹک، اور وہ پہلے بھی تھے، لیکن وہ تراجم کی وجہ سے زیادہ چرچا. اسی طرح منطق الطیر کا بھی ترجمہ مختلف ادوار میں ہوا، اور اب لیٹسٹ جو ہوا ہے وہ بہت امپریسو ہے. اس کو میں نے پڑھا. جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ کیا میں جس طرح مطلب ہے کہ پرانی داستانوں کو بار بار لکھتے ہیں نا، ہیر رانجھا کو متعدد لوگوں نے لکھا، مرزا صاحبہ کو متعدد، ہر ایک نے اپنے حساب سے لکھا، تو یہ بھی تو ایک کلاسک ہے، اس کی بھی تو پیروی کرنی چاہیے. اس میں کچھ حرج نہیں، اگرچہ مطلب فرید الدین عطار کے قدموں پہ چلنا اپنے طلبوں کو جلانے کے مترادف ہے. لیکن بہاؤ کے بعد
اگر میں نے کسی ناول کو لکھتے ہوئے چیلنجنگ محسوس کیا اور ایک خاص سطح پہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں اترتی بھی ہیں، تو وہ منطق الطیر جدید تھا کہ جب انسان خود کرتا ہے ترجمہ تو اس کو وہ یا ایڈٹ کرتا جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا جھک ماری، تبدیل کرتا رہے گا، یا اس کو چینج کرتا جاتا ہے جس سے اس کی حیت تبدیل ہو جائے۔ ہمیشہ میرا خیال ہے کہ مثلا عبداللہ نے بھی کیا، قرۃ العین نے بھی کیا، وہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ اس میں کوئی ریڈیبلٹی ہے ہی نہیں۔ ابھی سومرو نے کیا میرا ایک غزال شب کا ترجمہ ہوا لینن فار سیل، اس کی سیل بھی ہوئی ہے، اس میں ریڈیبلٹی بھی ہے کیونکہ ایک اور شخص نے کیا۔ تو بہاؤ کا بھی ہو چکا ہے، پروفیسر سفیر آوان نے کیا ہے، راک کا بھی ہو چکا ہے، تو یہ ابھی شائع نہیں۔ میرے پاس دنیا کے بہت بڑے بڑے شہروں میں مستقل طور پر قیام کرنے کی نہایت حسین اور مالی طور پر بہت لیوکریٹو چانسز تھے، لیکن میں نے لاہور کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ کراچی دراصل ایک اکنامک ہب ہے اور اس میں کاروبار کی اپرچونیٹیز بہت ہیں اور لوگ ڈھل چکے ہیں اس میں۔ ہمارے اور کراچی کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ آئی ایشور یو کہ اگر انتظار حسین کراچی آتے تو اتنے بڑے ادیب نہ ہوتے۔ لاہور نے ان کو بنایا، لاہور کا اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے ایسا، تو کراچی کا اپنا ایک مزاج ہے چیزوں کا۔ بلکہ پچھلی مرتبہ میں نے آکسفورڈ فیسٹیول میں کہا تھا کہ بھئی یہ جزیرہ ہے ایک، یہ کٹ آف ہوا ہے باقی لوگوں سے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بار بار آپ کی جانے کی خواہش ہو یا آج بھی دوبارہ جانے کی خواہش ہے؟ مدینہ منورہ۔ ایک آپ کا روحانی تعلق بھی ہے؟ میرا بہت زیادہ ہے۔ میں مطلب ہے کہ میرا ایک ناول میں نے لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے قصبہ کا سوال، 350 صفحے کا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنا سوانے جو ہے اس کے اوپر ہے، وہ میں ابھی نہیں چھپوا رہا۔ میری ایک یہ بھی آرزو ہے کہ میں مدینہ منورہ میں جاؤں اور وہاں کو فلیٹ لے کے ایک نارمل زندگی بسر کروں 2-3 مہینے۔ ایک نامولود زبان، اس کی اپنی لمیٹیشنز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ جب آپ فارسی کی، عربی کی عمر دیکھتے ہیں یا انگریزی کی عمر دیکھتے ہیں یا رشین وغیرہ وغیرہ، تو دو جو ناول ہیں میرات العروس اور جو ہے امراؤ جان، وہ ناول کے معیار پہ پورے اترتے ہی نہیں ہیں۔ اگلا چیلنج کیا ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے سچ۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ لکھوں کیونکہ اب مجھ میں سکت کم ہوتی جا رہی، اور لکھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت سکت اچھی صحت چاہیے۔ اگر میں کالم میری روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، اس کو میں ادب نہیں شمار کرتا، لیکن میرا خیال ہے کافی لکھ لیا۔ انٹل انلیس کوئی نئی چیز ذہن میں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا کوئی پلان نہیں۔ ابھی کوئی پلان نہیں۔ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے۔ دوستو، یہ تھا آج کا انٹرویو، خصوصی انٹرویو جو ARY نیوز کی ویب سائٹ کے لیے کیا گیا۔ مستقبل میں پھر کسی انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔